Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन सामीन व नाज़िरात सामियात, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। पीपीएससी के थ्रू इस्लामियात के लेक्चरशिप के लिए तैयारी करने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मटीरियल उनको दिया जाता है और उसके साथ साथ उनके लिए असेसमेंट का भी जो सिलसिला है शुरू किया गया है और जो कल सेकंड असेसमेंट की शक्ल में उनको एक टेस्ट दिया गया और आप लोगों ने उस टेस्ट को सॉल्व किया और उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आ चुका। लेकिन अब मैं वो जो क्वेश्चन थे 50 सवाल आपके सामने रखे गए और आप लोगों ने देख लिया कि उनमें से किसके कितने मार्क्स हैं, लेकिन अब मैं वो पेपर आपके सामने सॉल्व करके पेश कर रहा हूँ और तमाम क्वेश्चन जो है उनका करेक्ट आंसर जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे मिस्टेक हुई और कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन दूर हो। यहाँ पे अगर कोई गलती रह गई तो ये काबिल माफ़ी है। पेपर में अगर कोई ऐसी गलती होगी तो वो आपको पता है कि उसका कितना नुकसान हो सकता है। लिहाजा ये प्रैक्टिस है, इससे आपको ख़ुद इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के फजल व करम से कि हमारा ये वाहिद चैनल है जो आपकी तैयारी भी करवाता है, तैयारी के साथ आपके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट का भी जल्द हम डेट अनाउंस करेंगे और टॉपिक आपको बताएंगे किसका टेस्ट होगा। तो इंशाल्लाह ये आप सिलसिला जारी रहेगा आपके पेपरों तक। आपको अपनी तैयारी के बारे में कहाँ तक खड़े हैं, क्या आपकी पोजीशन है, तो इन टेस्ट के ज़रिए आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आइए हम इस टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नुख़बतुल फ़िक्र किस मौजू पर किताब है, यानी इसका टॉपिक उन्वान क्या है। असूल तफसीर है, असूल हदीस है, असूल फ़िक़्ह है, शरह हदीस है। तो ये बड़ी मारूफ़ किताब है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका मौजू जो है वो असूल हदीस है। उसके बाद है, हदीस बयान करने वाले को क्या कहते हैं, मुफस्सिर, फ़क़ीह, मुहद्दिस या मुअर्रिख़। तो हदीस बयान करने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। ख़बर की कितनी अक़साम है, ख़बर की 4 अक़साम है। मैं जो करेक्ट आंसर है वो पढ़ता जाता हूँ। मशहूर हदीस में कम से कम रावियों की तादाद कितनी होती है। तो आपको पता है कि एक मतवातर है, एक मशहूर है, एक अज़ीज़ है और एक गरीब है। गरीब में कम से कम एक तादाद होती है, एक अदद होता है, और अज़ीज़ में कम से कम 2 किसी भी हद में, और मशहूर जो है उसके अंदर 3, और फिर उसके ऊपर मतवातर आती है जिसमें बाज़ों के नज़दीक 5 है और बाज़ों के नज़दीक 10 है। तो यहाँ मशहूर हदीस में कम से कम रावियों की तादाद 3 है। मुअल्लक़ गैर मकबूल हदीस की वो किस्म है जिसमें रावी साकित हो जाता है। कहाँ से, इब्तिदा से या आखिर से या दरमियान से। तो जिसके इब्तिदा से रावी साकित हो जाए उसको मुअल्लक़ गैर मकबूल हदीस कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो हदीस पर लिखा गया सहीफ़ा, उसका नाम है सहीफ़ा सादिका। मुस्तदरक हदीस की कौन सी किताब है, वो किताब जो दूसरी किताब की शर्त पर लिखी गई हो, जैसे इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक है जो कि सहीहैन के शरायत पर लिखी गई है, यानी शरायत उनकी होती है और उन शरायत को मद्देनज़र रख कर वो किताब लिखी जाती है, उसको मुस्तदरक कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सन्ने वफ़ात क्या है, तो आपका सन्ने वफ़ात 58 हिजरी है। हदीस की तदवीन का तीसरा दौर कब शुरू होता है, दूसरी निसफ सदी से हदीस की तदवीन का तीसरा दौर शुरू होता है। किताबुल आसार किसकी तालीफ़ है, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, जाफ़र बिन मंसूर, इमाम अबू हनीफ़ा। तो किताबुल आसार जो है वो इमाम अबू हनीफ़ा की किताब है। किताबुल इमाम शाफ़ी की किताब है और इमाम शाफ़ी की एक और किताब भी है अर्रिसाला। किताबुल जो है ये अर्रिसाला जो है वो असूल
فقہ پر ہے، یعنی اس کے اندر اجتہاد وغیرہ کے بیان کیے گئے ہیں، اور کتاب جو ہے یہ کتاب بھی امام شافعی کی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے موطا امام مالک کس دور میں تدوین کی گئی؟ پہلے دور میں، دوسرے میں، تیسرے میں؟ تو موطا امام مالک جو ہے یہ دوسرے دور میں تدوین کی گئی۔ تہذیب الکمال کا موضوع کیا ہے؟ یعنی یہ کتاب ہے، یہ کس عنوان پر ہے؟ تو یہ علم اسماء و رجال پر ہے، جہاں پر لوگوں کے حالات کے بارے میں انفارمیشن میں دی جاتی ہے، اس کو اسماء و رجال کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو لکھا کرو، قرآن نہ لکھا کرو، حدیث نہ لکھا کرو، قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھا کرو۔ تو یہ چوتھی آپشن ہے اس کے کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھا کرو۔ الحرب خدعۃ کا مطلب کیا ہے؟ جنگ ایک چال ہے، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ اگر اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں، خدع دھوکہ کو کہتے ہیں، تو جنگ ایک دھوکہ ہے۔ اللؤلؤ والمرجان میں کون سی احادیث شامل ہے؟ وہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں آتی ہیں، یعنی متفق علیہ حدیث، وہ اس میں اللؤلؤ والمرجان میں شامل ہے، جو آپ کے سلیبس میں بک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت کون سی زوجہ محترمہ آپ کے پاس تھی؟ تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس تھی۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہ پہلے یہودی تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مسلمان ہو گیا، تو لہٰذا آخری دور کی بات ہو رہی ہے تو یہاں مسلمان لکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کتنی ہے؟ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے ہے۔ حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف کون ہیں؟ محمد حسین ہیکل، یہ ان کے مؤلف ہیں۔ الکامل فی التاریخ کے مصنف کون ہیں؟ ابن اسیر، ٹھیک ہے جی، ابن اسیر ان کے مؤلف ہے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کس زوجہ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کس زوجہ سے نکاح میں حق مہر نجاشی شاہ حبشہ نے ادا کیا؟ تو حضرت ام سلمہ کا، حضرت ام حبیبہ کا، یا ماریہ کا، صفیہ؟ تو یہ حضرت ام حبیبہ کا۔ حضرت جویریہ کس قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھی؟ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا کہ وفات کے بعد اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کس خلیفہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عہد جاہلیت میں سفارت اور امور خارجہ کا عہدہ کس قبیلے کے پاس تھا؟ بنو عدی کے پاس، یعنی جو ان کے خارجی امور تھے اور سفارتی امور تھے، وہ بنو عدی جو تھے، یہ قبیلہ اس کو سنبھالتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کس مقام پر والد اور والدہ کی طرف سے مجتمع ہو جاتا ہے، یعنی مل جاتا ہے؟ کلاب، یہ یہاں پہ جا کے آپس میں مل جاتا ہے۔ عرب میں بت پرستی کی ابتدا عمر بن لہی نے کی، یہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا؟ یہ قبیلہ بنو خزاعہ سے اس کا تعلق تھا۔ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل ہے۔ خیبر کے قلعوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قلعہ کو فتح کیا؟ قلعہ کموس، یہ سین لکھا ہوا ہے، سواد لکھنا ہے، قلعہ کموس کو آپ نے فتح کیا۔ ایک اور سوال بھی یہاں پہ آتا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون سا قلعہ فتح ہوا؟ وہ قلعہ نائم تھا۔ یہاں بچوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں، وہ کلیئر کر لیں۔ قلعہ نائم سب سے پہلے فتح ہوا، اور حضرت علی نے قلعہ کموس کو فتح کیا۔ الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟ سیرت پہ لکھی گئی ہے یہ کتاب۔ دنیا کا قدیم ترین مذہب کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہندو مت ہے۔ فرضی قصے کہانیوں پر مشتمل مذہب کون سا ہے؟ یہ بھی ہندو مت ہے۔ زرتشت مذہب کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ایران سے ہے۔ ہندو مت کے لٹریچر کو بنیادی طور پر کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو اس کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سمرتی اور سرسوتی۔ یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ نروان کا حصول کس مذہب کا اہم نقطہ ہے؟ یہ بدھ مت کا ہے، جہاں پہ نروان حاصل کرنے کے لیے زرد رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور پھر باقی ان کے جو بھی طریقہ کار ہیں۔ اپنا شد کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی فلسفہ عرف عام میں وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ کہ ایک ہی وجود ہے کائنات کے اندر، یعنی اللہ کا وجود اور باقی ہر چیز اس وجود کا حصہ۔
جبکہ وحدت الشہود کا مطلب ہے کہ وجود اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر باقی ساری چیزیں اس اللہ کے وجود سے نہیں بلکہ اس نے باقیوں کو پیدا الگ کیا ہے، یعنی ان کا الگ وجود ہے، اللہ کا الگ وجود ہے، جبکہ وحدت الوجود میں ایک ہی سارا وجود۔ مہاراجا اشوک نے کون سا مذہب اختیار کیا؟ بدھ مت اختیار کیا، اور اسی کے بعد پھر بدھ مت جو ہے وہ بہت پھیل گیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں مصریوں سے کب نجات حاصل کی؟ 14ویں صدی قبل مسیح نجات حاصل کی۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ عیسائیت۔ یسوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نجات دینے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ یہ وہ لڑکے سے کمپوزنگ میں غلطی ہو گئی تھی، پہلے انہوں نے یوسف نامی شخص کو لکھ دیا تھا، تو یہ معروف سوال ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، اگر کسی کے نے وہ لکھا ہے یا ان کے ذہن میں کنفیوژن تھی وہ کلیئر کر لے۔ ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ تقابل ادیان پر ہے، یعنی کہ دین مسیح اور اس کے بعد پھر اسلام کے حوالے سے، تقابل ادیان کے حوالے سے اس میں۔ صہیونی تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1897 عیسوی میں۔ احکام عشرہ یعنی 10 احکام کس نبی کو عطا کیے گئے؟ تو یہ احکام عشرہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بہادر بیٹا، بال کی طرح پانی سے نکالا گیا، ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہے پانی سے نکالا گیا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام پانی سے ملے تھے، جب ان کو پانی میں بہا دیا گیا تو اس لیے ان کا نام موسیٰ رکھا گیا، پانی سے نکالا گیا۔ اس کے بعد ہے جی بنی اسرائیل کو جب بطور سزا بندر بنایا گیا تو کس کا دور تھا؟ یہ کلیئر کر لیں، کچھ بچوں نے بار بار کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں تھا، داؤد علیہ السلام کا دور تھا جب ان کو بندر بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کتنی عمر میں فوت ہوئی؟ 127 سال کی عمر میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 175 سال۔ تو یہ ہے جی سوال 50۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس کی کہاں غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی درستی کر لیں اور دوبارہ کوشش کریں وہ غلطی دوبارہ نہ ہو، اس لیے کہ پیپر میں اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوگی تو وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اسی لیے یہ ریہرسل ہے، آپ کی پریکٹس ہے، ٹیسٹ کی شکل میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح پیپر کرنا ہے، غلطی نہیں کرنی، اور پیپر کیسے آنا ہے، اور آپ کی تیاری کتنے % ہے۔ تو یہ انشاءاللہ چینل آپ کی بھرپور تیاری کروانے کے لیے کوشاں ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے مزید بھی ٹیسٹ ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو اینڈ پر ایک 100 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا جو تمام ایم اے اسلامیات کے سلیبس ایک ملٹی قسم کا ہوگا، اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی انشاءاللہ ٹیسٹ آپ سے لیا جائے گا، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے تیاری ہو، اور تیاری کرنے کے بعد، پاس ہونے کے بعد، انٹرویو کے بعد، سلیکشن کے بعد اسی چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو مبارکباد بھی پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔